मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह कुरान में कहते हैं जिनको हमसे मुलाकात की उम्मीदें नहीं हैं, जो ये समझते हैं कि मर के मिट्टी हो के फिनिश, तो उन लोगों की हालत क्या है? रज़ू बिल हयात दुनिया, वो दुनिया की भी ज़िंदगी पे खुश हो गए हैं। बस यही ठीक है भाई। यहाँ अगर कोई टेंशन है तो उनको टेंशन होती है, खुशी है तो उनको हकीकत में खुशी, क्योंकि वो समझते हैं सब कुछ यही है। वतमअन्नु बिहा, और मुतमईन हो गए। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और ये हमारी निशानियों से गाफिल हैं। उन निशानियों से इबरत नहीं पकड़ते, अल्लाह की तरफ पहुँचते नहीं है, बस उन निशानियों को फोकस किया हुआ है, खा रहे हैं उनको। इनके बारे में अल्लाह ने सज़ा बयान की, उलाइका मअवाहुमुन नार, इनका ठिकाना आग है, आग। क्योंकि ये समझते हैं कि हमने इस दुनिया को बेकार पैदा किया है, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैदा किया है, इंटरटेन करने के लिए पैदा किया, इंटरटेनमेंट के लिए पैदा किया। बस पूरी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी और तुम्हें तुम्हारे ज़िम्मे कोई काम हमने नहीं लगाया। तो अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं नसुल्लाह फनसियहुम, ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह क़यामत के दिन इनको भूल जाएगा। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे अन अफीदु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि तुम हमें थोड़ा सा पानी दे दो, या जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी उनमें से कुछ हमें दे दो। तो जन्नती कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने ये इन काफिरों पर हराम कर दी हैं। तुम तो काफिर का मतलब तुम तो इनकार करते थे ना जन्नत और जहन्नम का, तुम्हें तो ये सब चीज़ें मजाक लगती थी। तुम तो ये कहते थे ये मौलवियों ने लोगों को ना मजमा इकट्ठा करने के लिए अपनी दुकानें चला रहे हैं और जन्नत जहन्नम और हूरों वूरों के नाम पे बेवकूफ़ बनाए हुए, तुम तो ये कहते थे। तो आज किस बेस पे मांग रहे हो? और फिर कुरान कहता है अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खेल कूद बना लिया था। लहवम व लइबा, लहव व लइब इंटरटेनमेंट, बस खुश रहो खुश करो बस। तभी तो आप देखो ना गैर मुस्लिम या जो अल्लाह को नहीं मानते वो लोग हर वक्त इसकी खुश में लगे रहते हैं, किसी तरह हम अपने आप को बस इंटरटेन करें, हम कोई और यानी खुश रहने की कोशिश, हर आने वाला दिन पहले से ज़्यादा लजीज हो, मज़े उड़ाएं, बस मज़े की ज़िंदगी हो। तो अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग थे जो अपनी पैदाइश के मकसद को भूल गए। दीनहुम लहवन व लइबा, दीन को क्या बना लिया था? खेल और तमाशा। याद रखो इस आयत में वो गैर मुस्लिम भी दाखिल है जो आखिरत से गाफिल है, वो समझता है ये दुनिया ही सब कुछ, उसने भी अपनी ज़िंदगी को खेल कूद बनाया हुआ है बस। और इसमें वो मजहबी लोग भी दाखिल हैं जिन्होंने अपने मज़हब को खेल तमाशा बना लिया है, कुछ रसूमात को मज़हब का नाम दे दिया है। मज़हब भी एक इंटरटेनमेंट बन चुका है, ख़ास मौक़े पे ख़ास किस्म की कव्वालियाँ आ रही हैं, उसमें लोग इंजॉय कर रहे हैं मौसीकी से, और नबी के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो प्रैक्टिकल लाइफ से जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है, अमल को फोकस नहीं किया जा रहा। भाई बाजमात नमाज की पाबंदी करो, भाई दाढ़ी रख लो, भाई बहन की विरासत दे दो, भाई बाप से तमीज़ से बात करो, भाई पैसों के लेन देन में दो नंबरी बोलो मत करो, दूसरे के आराम का ख्याल करो। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ने हुक्म दिया कि रास्ते से जो गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाता, नबी ने फरमाया वो ईमान का आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। जो रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ को नहीं उठाता, रास्ते में अगर कांटा पड़ा हुआ है आप नहीं उठा रहे, तो नबी के मुताबिक ईमान के आखिरी दर्जा भी आप में नहीं है। जो कांटा फेंक रहा है वो कितना बड़ा बेईमान होगा? ये तो है जो उठा नहीं रहा, ऐसे ही गुजर जाता है। जो गाड़ी गलत पार्क कर रहा है, ये कांटे से ज्यादा तकलीफ दे है या नहीं है? कई बार हमने यहां मदरसे में देखा है, मदरसे के गेट के आगे नमाजी भाई गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे, दूसरे की गाड़ी निकल ही नहीं सकती, 6-6 घंटे लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन आप रबीउल अव्वल में देख लेना इसको, हलवे मांडे दबा के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? शबे बारात में हलवे मांडे नहा धो के अच्छे अच्छे कब्रिस्तान जा रहा होगा, पता नहीं मुर्दों से क्या इसकी कोई कर्जा खाए हुए ये मुर्दे तुम्हारे जो तुम माल जा रहे हो। नबी क्यों फरमा रहे हैं कि ईमान का आखिरी दर्जा क्या है? रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी हुई है,
اگر آپ نے نہیں اٹھائی تو آپ آخری درجے میں بھی بولو، اس کا مطلب آپ ہوش سے زندگی نہیں گزار رہے. لیکن جو کانٹا پھینک رہا ہے اس سے تکلیف، اور کانٹے سے زیادہ تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ گاڑیاں غلط پارک کرنے سے. میں ایک دفعہ مارکیٹ سے نکلا، بوڑھا آدمی اپنی بوڑھی کوئی زوجہ ہوں گی یا ماں ہوگی کون، اس کے ساتھ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. اس کی گاڑی کے بالکل سامنے کا بندہ گاڑی لگا کے چلا گیا، نہ ادھر نکال سکتے ہیں نہ ادھر، اور دھوپ میں وہ مارا مارا پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کون بندہ ہے جو گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے یہاں. لیکن آپ اس کو دیکھ لینا، ربیع الاول میں دیکھنا، رمضان میں دیکھنا، افطار پارٹیاں دبا کے ہیں بھائی، افطار کے ڈبے بانٹ رہا ہوگا ٹھیک ہے، ڈبے بانٹ رہا ہوگا لوگوں میں افطار کے. رسومات ہیں، عمل نہیں ہے، رسومات ہیں. صبح یہ وظیفہ پڑھ لو، شام کو یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یوں پڑھو، اول آخر 3 دفعہ. 27ویں رات کو تو ہول سیل کے حساب سے بخششیں ہو رہی ہیں. نبی نے بتایا کہ بخششیں ہوتی ہیں، لیکن توبہ کرنے والوں کی. تو بھائی تم قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک بال زمین، حدیث کہہ رہی ہے جس نے ایک بال زمین پہ قبضہ کیا نا، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا. پورے جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ بولو، کھیل تماشا. نہ بہن کی وراثت، نہ بیوی کا مہر. مالی معاملات میں تو نمازی بھائیوں کی حالت کو آپ دیکھ لو، چندوں کے معاملات میں، مالی معاملات میں، اور کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ کر کے دیکھ لو، کرایہ گھر دے کے دیکھ لو. آپ مالک مکان ہو، کرایہ دار کو گھر پکڑاؤ، ایسی واٹ لگا کے جائے گا نا آپ کے گھر کی، جاتے ہوئے سارے نل کے بھی نکال کے لے جائے گا، اس کا بس نہیں چلے گا، واٹ لگا دیتا ہے. امانت کے طور پر کوئی چیز استعمال بولو ہوتی نہیں ہے. آپ کسی کو بائک دے کے دیکھیں، آپ 6 مہینے اپنی موٹر سائیکل چلائیں، ایک کام بھی اس میں نہیں نکلے گا. ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو پکڑا دیں آپ یہ بائک، اس کے بعد میں نے بہت تجربے کیے، میرے دوست بہت اچھے ہیں بھائی، کسی کو تکلیف ہو تو معذرت، لیکن جب بھی وہ بائک لے کر آئے گا نا، جب میں بیٹھوں گا تو کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آ رہی ہوگی. پتہ نہیں کون سے پارٹس اس نے کدھر سے جا کے بجایا ہے، کیا کیا ہے یار، کیونکہ دوسرے کی چیز ہے نا، پھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. دل بے رحم ہوتا ہے نا، پھوڑ رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کا بھی یہی ہے، آپ کسی کو پکڑا دو نا، پھر دیکھو. تو ہر چیز میں، امانتوں میں خیانتیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ کہتے ہیں خیانت مت کرو امانت. آپ ٹیچر ہو اسکول کے، آپ کے ذمے ٹیچنگ ہے، آپ تنخواہ لے رہے ہو، آپ ایمانداری سے پڑھانا آپ پر لازم ہے، ورنہ آپ کی تنخواہ حلال بولو نہیں ہوگی. لیکن نہیں پڑھا رہا ایمانداری سے، وہ تنخواہ لے کے عمرہ کرنے جا رہا ہے. ابے تیرے اوپر عمرہ واجب نہیں تھا، اللہ کے بندے، عمرہ ساری زندگی بھی نہ کرتا کوئی گناہ نہیں، کرنا چاہیے. اللہ کے گھر کی زیارت بڑی عبادت ہے، پہلے یہ تو کرو. بہت مشکل ہے، جیسے چل رہے ہیں نا ویسے ہی ویسے ہی چلتے رہیں. تو رسومات ہیں، لائٹیں بند کر کے رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، رو رو کے تھوڑا بہت رو لیتے ہیں اس بہانے، لیکن گناہ چھوڑنے کا پروگرام نہیں ہوتا. پانسو بہا بہا کے رو کے بے ہوش ہو جائے گا، کلابازیاں کھائے گا، صبح فلم دیکھنے کا اس کا پروگرام ہوگا. 27ویں رات کو نا بتیاں بجھا کے رو رہے ہوتے ہیں، عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام لڑکوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیٹنگیں چل رہی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لائٹیں بجھا کے روئیں نہیں، ایک کام اچھا ہو رہا ہے وہ تو کریں، شاید اسی رونے سے رونا کچھ دل نرم ہو جائے، لیکن جو اصل کام ہے عمل کو تو فوکس کرو بھائی. عمل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ زیرو. تو بس یہی حساب ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا. چند رسومات ہیں، محرم میں کربلا چلے گا، ربیع الاول میں ٹاپک چلے گا، وہ چلو سیرت کا ٹاپک تو اچھا ٹاپک ہے، لیکن سیرت کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، اور طواف بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنا دیا. اور ہر موسم، رجب میں کنڈے چلیں گے، اور پھر ربیع الاول میں حلوے مانڈے چلیں گے، پھر ابا کا انتقال ہو گیا تو دیگیں چلیں گی تیسرے دن. کیا کر رہے ہو یار اللہ کے بندو؟ کون سے صحابی نے دیگ پکائی ہے؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر نے کتنی دیگیں لوگوں کو کھلائی ہیں پکا کے؟ کوئی تمبو ومبو لگایا حضرت عمر نے کہ آج برسی ہے تو آج تیزا ہے تو آج 40واں ہے تو آج یہ ہوا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں بھائی، انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. اب ہم نے، اللہ کہتے ہیں جیسے کوئی مرتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں تل کا امتن خلت قد خلت، یہ چلے گئے،
جو انہوں نے کیا تم سے نہیں سوال ہوگا ٹھیک ہے نا, تم سے وہ ہوگا جو تم کر رہے ہو, اب تمہارا نمبر ہے اگلی لائن میں, تم اپنے آپ کو فوکس کرو. اس لیے عربوں میں ایک اچھی بات ہے کہ جب کسی کا انا للہ ہو جائے نا تو وہ زیادہ روتے پیٹتے بھی نہیں ہیں, زیادہ کوئی رسومات بھی نہیں ہیں. سعودی عرب میں نا کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت سی ہیں لیکن اور کچھ تو بہت ہی اچھی ہیں. ان میں ایک عربوں میں ایک عادت ہے, کسی کا انتقال ہو جائے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بس ما قدر اللہ, اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا انا للہ, چلو جی خلاص دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو یہاں پہ. وہ زیادہ لمبا نہیں کھینچتے اس کو. ہمارے یہاں تو مر جائے تو ایک ٹینشن ہے بھائی, پورے تمبو میں پبلک آ کے بیٹھ رہی ہے, تعزیتی پروگرام چل رہے ہیں, پھر تعزیت کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں, پھر گلے مل رہے ہیں, پھر رو رہے ہیں, پھر ڈرامے ہو رہے ہیں, پھر ناٹک ہو رہے ہیں, پھر جس نے مارا ہوتا ہے سب زیادہ وہی رو رہا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اتنے لمبے لمبے پروگرام, پھر آج برسی ہے, پھر آج یہ ہے. بھائی یہ سب نے جانا ہے, موت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سعودی عرب میں تو دفناتے ہیں, قبر ہی کا پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے, بادشاہ کا نہیں پتہ چلتا قبر کدھر ہے. ایسے سادگی سے, یہ اسلام کا حکم ہے. انتقال ہوا, غسل دو, جنازہ پڑھو, دفناؤ, بس اس کے لیے ساری زندگی کیا کرو, دعائیں مانگتے رہو, بس کافی ہے, وہ مانگتے رہو ساری زندگی. ہمارے یہاں تو پروگرام ہوتے ہیں موت کے بھی بھائی. اور KPK میں چلے جاؤں نا دیہاتوں میں, بندہ مر جائے, پبلک کی کوشش ہوتی ہے جو زندہ ہے ان کو ٹینشن دے کے مارو, وہ کیوں گیا ابھی. ہر آدمی آ رہا ہے دعائے خیر, وہ کہتے ہیں خیر اللہم صلی علی محمد, مغفرت کی دعا کی. پھر یوں دوسرا بندہ آیا, آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, دعائے خیر کرو, چلو دعائے خیر, بیٹھا ہوا ہے نا وہ وہیں پہ بیچارہ, دعائے خیر اللہ تعالیٰ مغفرت, چلو. ماموں آ رہے ہیں وہاں سے, ابو ظہبی سے آئے ہیں, ابھی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی ان کی, ماموں پہنچے نا آج, بھائی وہ ابا کا انتقال, دعائے خیر دعائے خیر. 25 آدمی ایٹ اے ٹائم وہاں تمبو میں ہر وقت موجود ہونے چاہیے جو تعزیتی لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے. 3 دن ان کا دبا کے خرچہ ہوگا, جو آئے گا کھانا بھی کھائے گا, چائے بھی پیے گا, 6 کپ چائے پیے گا, وہ چائے کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں. 3 دن تو بیڑا غرق ہو گیا. جس کے کوئی انتقال ہوا ہے نا, وہ اس کے مرنے پہ اتنی ٹینشن میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں ابا یہ اتنے رشتے دار چھوڑ کے جو آپ گئے ہو, فیملی پلاننگ والے صحیح کہتے ہیں کہ تھوڑے مختصر فیملی ہونی چاہیے. 2-4 آدمی آتے تعزیت کر کے نکل جاتے. 8 بچے تو زیادہ ہونے چاہیے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کو بیچارے کو جہنم بنا دو یار. پھر کوئی آئے گا دعائے خیر, جو دعا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاؤ تو مار دیں گے جان سے. میں اچھا ایک دفعہ گیا, میں بڑا سندھ میں گیا نا, وہاں بھی یہی رسم تھی. اب کسی نے بتایا کہ ان کے کسی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اب یہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دعا ضرور کرانی ہے. میں نے کہا انتقال ہوئے ہوئے مہینہ ہو گیا یار ان سے کہو بس ہو گئی دعا. میں نے ارادہ کیا میں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگوں گا, ایک رسم بن چکی ہے نا. تو میں بیٹھا ان کے گھر میں, انہوں نے چائے وائے یہ جو بھی تھا انتظام اور گپ شپ اور یہ وہ, اور پھر وہ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب دعا کرا دیں, انتقال ہوا ہے. میں نے کہا دل سے دعا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, کافی ہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا مغفرت ہو جائے گی. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر گپ شپ, پھر وہ کہنے لگے حضرت ابا کا انتقال دعا کرا. میں نے کہا بھائی دیکھو میں بھی ڈھیڑ بنا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ تھا بھائی 3 دن سے بھی زیادہ ہو گئے نا, اور یہ 1 مہینے سے پروگرام چل رہا ہے, مجھے پتا ہے جو بھی آ رہا ہے وہ بیٹھے گا. تو میں نے کہا میری دلی دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ کا غم ہے بہت افسوس ہوا بہرحال. اور پھر کوئی دوسرا ٹاپک شروع ہوتا. میں تعزیت کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو ویسے ہی کسی کام کے لیے گیا تھا. پھر تھوڑی دیر میں حضرت دعا بہت زیادہ ہو گئی نا, میں بھی ڈھیٹ. میں نے کہا نہیں. اچھا پھر کیا ہوا, کھانا, وہ بیان تھا میرا تو کھانے کا بھی انتظام تھا. بیان ہوا, بیان کے بعد کھانا ہم نے کھایا. پھر انہوں نے کہا کھانے کا تو کھانے کی دعا تو کرا دینا میں نے پھر کھانے کی کرا دی کہ یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے, کھانا کھائے, بات ختم ہو گئی. پھر وہ لے کے گئے مجھے آفس میں. اب ان کی کوئی بزنس تھا, آفس کا, سارے کولیگ ان کے آ گئے. پھر کہنے لگے ابا کے لیے میں نے کہا یار ایسا نہ ہو ابا قبر سے نکل کے آ جائیں, دعا کرا دے ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. میں نے جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا اچھا بھائی کرا رہا ہوں, تم بڑے ڈھیٹ ہو یار, تم چھوڑو گے نہیں. تو میں نے دعا کرے اللہ ان کے ابا کی مغفرت کر دے, اللہ اے اللہ یہ میرا اسٹائل تھا, یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اگر تو نے ان کو معاف. یہ قیامت کے دن آئیں گے کہ اگر کچھ ہوا نا ابا کو, قیامت کے دن پھر گھیر لیں گے
دوبارہ کراؤ. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی بہت, تو KPK والے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, یہ تو سندھ تھا نا, تو ان کے ہاں تو ایسا ہے کہ آپ گئے, آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, مار دیں گے بھائی, اگلا جنازہ کس کا ہوگا. مجھے وہاں کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم تنگ آئے ہوئے ہیں اس رسم سے. کوئی مر جائے 3 دن تمبو لگا کے بیٹھنا, اور 3 دن سے بھی زیادہ, پھر اتنا خرچہ ہوتا ہے, اتنا خرچہ, اتنا ٹائم. عربوں میں بڑی اچھی, وہاں کے علماء ایسا نہیں کرتے. KPK میں جو صحیح اہل علم لوگ ہیں وہ تو اجتناب کرتے ہیں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عربوں میں یہ سب سیٹ اپ بولو نہیں ہے بھائی, انتقال ہو گیا چلو السلام علیکم, فون پہ ہی تعزیت ہو گئی, السلام علیکم, افسوس. جو قریب لوگ ہیں نا بس وہ تعزیت کریں, زیادہ نا. پوری قوم آ جاتی ہے اٹھ کے. پھر وہ مجھے یہ لوگوں نے بتایا, ایک گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا پورا گاؤں وہاں پہنچتا ہے, پھر ادھر انتقال ہو تو یہ سب سمیت وہاں پہنچے, پھر ادھر انتقال ہوا تو وہ 6 گاؤں مل کے, وہ اتنا پورا ایک سیٹ اپ چلتا ہے. تو بھائی عمل کو فوکس کرو, کس کو, عمل کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے